हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में हर साल ख़वातीन पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये औरत फाउंडेशन की भी यही रिपोर्ट है, जो हुकूमती आदाद व शुमार है वो भी कम व बेश यही बताते हैं। तो उसकी तदारुक के लिए वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी मुख्तलिफ़ क़वानीन बने। एंटी रेप बिल पास हुआ, ऑनर किलिंग के ख़िलाफ़ बिल पास हुआ और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बरस सूबा पंजाब ने ख़वातीन को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल मंजूर किया, जिस पर ख़ासी लेदे हुई और ख़ुसूसन मौलाना हज़रात ने इस पर एतराज़ किया कि ये जो है हमें लगता है कि ये मुताबिकत नहीं रखता जो दीनी तालीमात है। फिर उनको कन्विंस किया गया कि जनाब कोई भी दीन जो है वो तशद्दुद की ख़वातीन पर इजाज़त नहीं देता। तो उस लॉ के अंदर ये था, इस कानून के तहत ये तय पाया कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में ख़वातीन पर तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जहाँ एक ही छत के नीचे काउंसलिंग भी होगी, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, प्रोसिक्यूटर भी होंगे और पुलिस भी होगी। और जो बड़े सेंटर हैं जो डिविजनल सतह पर कायम किए जाएंगे, वहाँ एक स्पेशल जज भी बैठेगा या बैठेगी, जो इस बात का तयन करेंगे कि न सिर्फ जो तशद्दुद से मुतासरा खातून हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, बल्कि उनका नाम भी सीग़ाए राज़ में रखा जाए और वहाँ दोनों जो पार्टीज़ हैं, यानी जिसने तशद्दुद किया है और जिस पर तशद्दुद हुआ है, उनके लवाहिकीन को बुला करके सुलह का भी पहलू निकाला जाए। और जो हमारी भी बात हुई उस सेंटर में ख़वातीन से, उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे केसेस में उनके मुताबिक 85% तक केसेस में मियाँ और बीवी के दरमियान जो है सारी सूरत हाल में ज़रार उनका ये कहना था कि सुलह हो जाती है और अगर उनको अच्छी तरीके से समझाया जाए तो मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा उछल रहे होते हैं कि हमें एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो जो है इस उसमें बाहर आते हैं सारी सिचुएशन से। प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं। हाँ। अगर क्योंकि देखें जाहिर है कि ये कोई ऐसा अभी तो सिर्फ एक ही बना है मुल्तान में। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है आप लोग गए थे, मैं उस दिन नहीं जा सका। अब कॉन्सेप्ट तो ये पूरी दुनिया में है और इसका मकसद, बुनियादी मकसद जो ये होता है कि अगर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो, घरेलू तशद्दुद, तो अब वो खातून उस घर में रहकर वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। अगर वो प्रोसिक्यूट करना भी चाहिए तो ठीक है, तो एक जरूरी होता है कि आप सेपरेट कर दें। अब ऑर्डिनरीली क्या होता है, वो अपने रिश्तेदारों के पास चली जाती है या अपने वालिदैन के पास चली जाती है, लेकिन वहां पर भी एक प्रेशर, एक दबाव आ सकता है। तो इवन ख़वातीन को अक्सर अपने घरों में भी यही सुनने को मिलता है कि तुमने जाना तो वापस है ही, तो लिहाजा कोई तो इस सेंटर्स में ये भी लेकिन इस कानून ने प्रोटेक्शन ये दी है कि जिस पे तशद्दुद हो रहा है अब वो घर से नहीं जाएगी। मर्द या जिसने भी तशद्दुद किया है वो घर से जाएगा और अगर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है तो फिर उस पर पाबंदी होगी कि वो बच्चों के स्कूल में जहाँ जहाँ शॉपिंग करते हैं ये इस रेडियस में नहीं जा सकता, ताकि वो जो शेल्टर होम में जो माहौल है वो उसको घर पे ही मिल सके उसे। मतलब जैसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। जी एग्जैक्टली, मोर और लेस। तो मैं और वसत गए, मुल्तान में जिला सेंटर खुला है, उसका दौरा भी हमने किया, वहाँ लोगों से बात भी की। 25 मार्च को इसका इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद से अब तक तकरीबन 60 से ऊपर 62 टू बी एग्जैक्ट केसेस आ चुके हैं जब तक आज के दिन तक। हाँ, आज के दिन की बात कर रहा हूँ। और उसमें सिर्फ अभी तक एक FIR कटी है। जैसे वो हमें काउंसलर ने भी बताया था कि 85% केसेस पुश असलूबी से सरअंजाम पा गए और ताहम ये गारंटी ज़रूर ली गई मर्द हजरात से कि अगर आपने दोबारा हाथ उठाया या इमोशनल टॉर्चर किया तो आपके खिलाफ पर्चा होगा। फॉलो अप भी है और उसमें काउंसलर जाते भी हैं। तो क्योंकि इन सारे विक्टिम्स का नाम सीग़ाए राज में रखा जाता है, ना हम उनके चेहरे दिखा सकते हैं, तो हमने एक बात की जो इस शिकायत को लेकर के आई कि उनकी बेटी को उस बेटी के देवर ने इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। और उसके बाद वो क्या कह रही हैं ज़रा सुन लीजिए। रखने वालों को खुश भी नहीं रखेंगे, मार कुटाएं भी, जुल्म भी नाल करें, जुत्ती कपड़ा ही नहीं देंगे, कई शह नहीं देंगे, फकीरी हाल च रखें। चलो वाल अमन वंजन डेवन हो जने जुल्म ही करे वाल जुत्ती कपड़ा तो असा देऊँ बच्चे को।
دیور نے مارا ہے اور کہا ہے اس کی بازو توڑ دیا. تو یہ اب یہ چاہتی ہیں کہ یہاں سینٹر سے کوئی بھی فیمیل یا پولیس ان کے ساتھ جائے اور ان کی بیٹی کو اس کے سسرال سے واپس لے آئے. یہ چاہتی ہیں کہ بیٹی کا فیصلہ کروا دیا جائے. یہ کسی قسم کی اس میں صلح نہیں چاہتی. اور ان کی جو خاص سٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ان کی بچی جو ہے وہ بے اولاد ہے. وہ کہتی ہیں اگر بچے ہوتے تو میں صلح کرواتی. اب میری بچی کے بچے نہیں ہیں تو روز روز کی مار پیٹ سے بہتر ہے کہ میں اس کو اپنے پاس لے آؤں. اس سلسلے میں اپنی جو ہماری ایس پی صاحبہ ہیں میڈم نمرین, میں ان سے ڈسکس کروں گی اور ان سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم میں سے کوئی ان کے ساتھ چلا جائے گا. ان کی منڈے کو میٹنگ بلائیں گے اور کوئی ان کے ساتھ جا کے ان کی بیٹی کی ولنگنیس لیں گے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. اگر وہ واقعی ہی ایسا چاہتی ہیں تو ہم اس سلسلے میں ان کو ان کے پاس لے کے آئیں گے. ادروائز ہم ان کے داماد کو یہاں پہ بلائیں گے, دونوں پارٹیز کو انڈیویجولی سنیں گے اور اس کے بعد اگر ان کی بیٹی چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے تو ان کی صلح کروا دیں. یہ تھی کاؤنسلنگ آفیسر سلوت شفیع جو آپ کو تفصیلات بتا رہی تھیں اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کر آگے چلیں گی. اچھا, اس سینٹر میں جو بھی پہلے شکایات آتی ہیں ان کو رجسٹر کیا جاتا ہے اور سب سے پہلا کام پولیس کا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کر کے چلیں گی. کیا یہ کوگنیزیبل افینس ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بھی مارا جاتا ہے کہ نشانات ہوتے نہیں ہیں اور ایموشنل ٹراما بھی ہوتا ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. خدا نخواستہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے, بہت سی ایسی ہے. تو ہم نے وہاں کی جو ایس ایچ او ہیں اس سینٹر میں, انسپیکٹر نمرین منیر, ان سے پوچھا کہ جناب پولیس کا اس میں کیا رول ہوگا. تو سنیے کیا کہتی ہیں. سر اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے جو پیچ اپ ہے وہ کروا دیں کسی ایک سٹیپ تک, جہاں سر اس کے ساتھ بہت زیادہ تشدد اور اس کو ساتھ بھیجا حرکات کی وجہ سے وہ فیڈ اپ ہو چکی ہے اور وہ ایگری نہیں ہوتی, تو اس میں سر پھر ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں جو بھی لیگلی ہمارا طریقہ کار ہے. لیکن سر ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ ہم یہاں جلد سے جلد اس مسائل کو حل کریں اور ان کے گھر کو بسائیں. اب اس وقت کے سر جو سچویشن سے میں گزر رہی ہوں اس میں سر میں نے دیکھا ہے کہ سر وہ مطمئن بھی جا رہی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں آ کر اپنے لیے سب سے زیادہ سیفٹی یہ ہے کہ ہم سیکیورلی اوپنلی انداز میں آپ کے ساتھ اپنے ہر ڈسکس کر سکتے ہیں جو کہ ہم کسی اور جگہ نہیں کر سکتے تھے, اور ہمیں دوسرے ڈور ٹو ڈور نہیں جانا پڑ رہا. سر میڈیکل کی یہی فیسلٹی, اگر سر وہ مضروب آ رہی ہے, تشدد ہوا ہوا وکٹم پہ, خدا نہ خواستہ سر سیریس انجرڈ ہے, تو سر یہاں سے ہم اسے فرسٹ ایڈ دے کے سر فوراً اس کو نشتر ریفر کر رہے ہیں. اور اگر سر ایسی ہی اسی اسٹیج پہ سر ہمارے سے ریلیونٹ ہے تو ہم اس کو سر یہاں کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ سر جو ہمارے پولیس کا ہے وہ سر ہم اس کو پورا کا پورا سر اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. یہ ملتان میں سینٹر اس وجہ سے قائم کیا گیا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں خصوصاً ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو زیادہ تر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو جو کاؤنسلنگ آفیسر ہیں انہوں نے اس بارے میں بھی خاصی ریسرچ کی ہے کہ جنوبی پنجاب میں اصل میں مسئلہ ہے کیا. ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ وائلنس جو ہے ویری کرتا ہے. جیسے رحیم یار خان کے بارے میں بات کی تھی میں نے کہ رحیم یار خان میں ونی اور کیمل جوکنگ کی ٹائپ کا وائلٹ اور کیسز جو ہیں وہاں پہ زیادہ ہے. اگر ہم ڈسٹرکٹ ملتان, لودھرا اور بہاولپور کی, مظفر گڑھ کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ گرمیوں کا جو سیزن ہے اپریل ٹو اگست, یہ ہمارا کاٹن سیزن ہوتا ہے, تو اس میں ایسڈ برن کے کیسز زیادہ آتے ہیں کیونکہ ایسڈ کھلے عام گھروں میں دستیاب ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے کاٹن کے سیڈز کی جو ہے واشنگ کرنی ہوتی ہے, تو مرد جب فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ایسڈ کو ہی یوز کرتے ہیں. تو ان 3 ایریاز میں جو ہے ایسڈ کے کیسز جو ہیں صدرن پنجاب کے ان تینوں ایریاز میں زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے وٹا سٹا میرج کے کچھ کیسز ہمیں انہی ڈسٹرکٹ سے ملتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں فیوڈلزم کا جو کلچر ہے وہ ہمارے ڈی جی خان اور راجن پور کے ڈسٹرکٹ میں پایا جاتا ہے. تو وٹا سٹا میرج اور فیوڈلزم سسٹم جو مزارے اور یہ جو ان کے ڈسپیوٹس, لینڈ ڈسپیوٹس کے کیسز ہمارے پاس ڈی جی خان راجن پور سے زیادہ رجسٹر ہوتے ہیں. جی اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو یہ بات کریں گے کہ جس خاتون پر تشدد ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ٹراما میں ہوتی ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کس سے اپنی بات شیئر کرے, کس کو اپنا دکھ بتائے. جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسی سینٹر کی سائیکالوجسٹ سے کہ وہ کس طریقے سے ان جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں خواتین کو تشدد سے تحفظ دینے والے پہلے مرکز کی جو کہ ملتان میں کھلا ہے,
اور اکثر وسعت بھی بات کرتے ہیں کہ ماہر نفسیات جو ہے ہمارے ارد گرد بہت کم ہوتے ہیں. کیوں وہ سر؟ کاؤنسلنگ کا بہت سنگین پرابلم. بالکل. اور کاؤنسلنگ کی ہم نے بات کی. پھر ماہر نفسیات جو ہے وہ کس طریقے سے ان تشدد کے واقعات کو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ اس پورے جو قانون کا ماخذ یہ ہے کہ وکٹمز ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ایگریسر ہے اس کو تو جو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے، لیکن جس ایموشنل ٹراما میں وہ وکٹم ہوتی ہے اس کو کیسے نکالا جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اسی تشدد سے گزرتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جس پہ تشدد ہوا ہے اس کنڈیشن میں، دوسرے خاتون جو ہے نا، مرد سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ جتنا بھی کمپیٹنٹ ہو، پروفیشنل ہو، وہ پوری کہانی بتاتے ہوئے یا اس کا جو ہے گرہیں کھولتے ہوئے وہ مشکلات ہوتی ہیں. تو اچھی بات میں نے سینٹر میں یہ دیکھی کہ خواتین ہی ہیں سائیکیٹرسٹ جو ڈیل کر رہی ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ آرام سے وہ بات کر سکتی ہے. اور دیکھیں پیریڈ ہوم امرین اسلم وہاں ایک سائیکالوجسٹ ہیں، تو آپ بھی سنیے. ہمارا کام یہاں پہ تشدد زدہ خواتین کو دیکھنا، ان کے فیلنگز کو، ایموشنز کو سمجھنا، اور ان پہ جو تشدد کیا گیا ہے اس کے بارے میں ان سے پوری انفارمیشن لینا، ان کو تھوڑا ریلیکس کرنا، ان کو ان کے حق کے بارے میں بتانا، ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو کون کون سے رائٹس دیے گئے ہیں لیگلی، آپ کیا کر سکتی ہیں، اور ان کی کنڈیشن کو اسٹیبل کرنا. اچھا، یہ ماہرین نفسیات بھی اپنے ارد گرد ایسی چیزیں ہی دیکھتے ہیں. تو ان کی جو ساتھی تھی نفیسہ جبی، جو 3 ماہر نفسیات وہاں پر انہوں نے سینٹر میں رکھی ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا اپنے آس پاس، تو اس کا حل کیا ہے، کیسے وہ سمجھاتی ہیں. خواتین کے گھروں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو سنیے کہ نفیسہ جبی نے اس کا کیا جواب دیا. ہم اپنے آس پاس کے اپنی فیملی میں ہی دیکھ لیں تو بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. فزیکل ابیوز تو ہے ہی، ساتھ ساتھ مینٹلی ٹارچر بھی بہت زیادہ دیکھا ہوا ہے. اس وجہ سے جو ہے مجھے بہت زیادہ یہ اندر سے فیل ہوتا تھا کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور سوسائٹی میں ہونا چاہیے. لیکن یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا ایک سٹیپ ہے. سر فیملی میں سے، کیونکہ وہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کو اگر ہم یہ کہیں تو وہ کہتے ہیں چھوٹے جو ہیں وہ نہیں بول سکتے معاملات میں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ احساس، جب ان کا اس طرح سے موڈ ٹھیک ہو، ہم ان کو جب اس چیز کا احساس دلاتے ہیں تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. جی وہ سر، اب آپ بتائیں کہ اب آپ اس سارے اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سینٹر جو ہے یہ کس حد تک اس معاملے کو سلجھائے گا، یا یہ پہلا سٹیپ ہے؟ پہلا سٹیپ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام بہت بڑا ہے. مجھے عام طور پہ خوف یہ ہوتا ہے اور خطرہ یہ ہوتا ہے اس طرح کے اچھے پروجیکٹس دیکھ کے کہ بلڈنگ بنا دینا، کوالیفائڈ لوگ رکھ لینا اور پبلسٹی کر دینا یہ بہت بنیادی بات ہے، لیکن کیا یہ پروجیکٹ سسٹین بھی ہو پائے گا، یا ایک آدمی نے دل و جان سے اس پروجیکٹ کے لیے اپنی جان لڑا دی، کل وہ آدمی نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے کیا کوئی ایسا سیٹ اپ ہے، کیا آنے والے میں اتنی پولیٹیکل ول ہے، کیا وہ اس بات کو اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے، کیونکہ پاکستان میں وہ جو ہے نا کہ سانپ کا کاٹا جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے. تو میری دعا ہے کہ یہ جو سینٹر ہے یہ صرف یہی نہ رہے. اب الیکشن آنے والے ہیں، سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں، 2018 میں کیا ہوتا ہے، تو جیسا کہ ان کا ایم ہے کہ پنجاب کے ہر ضلع میں اور پھر پورے پاکستان میں اس طرح کے اگر سینٹر ہوں اور وہ چلتے بھی رہیں، یہ نہ ہو کہ کل کلاں وہ کسی سوشل سیکیورٹی ٹائپ ڈپارٹمنٹ میں ضم ہو جائیں اور ان کا عملہ صرف تنخواہیں وصول کرتے ہیں. یہ بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. یا مطلب کوئی وہاں سے میز کرسیاں نکال کے کہیں اور رکھ دیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور مجھے تو ایک تھوڑی سی ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو ان کی جو والز کا جو رنگ ہے اس جگہ مجھے پیلا پیلا نظر آ رہا ہے. مجھے کہا یہ بھی کوئی پیلی ٹیکسی اسکیم کی طرح ہی نہ اس کا یہ دیکھو آن دا پازیٹیو سائڈ آف اٹ، جتنی خواتین سے ہم لوگوں نے بات کی ہے ان کو کم از کم اس ساری صورتحال کا ادراک ہے ان کو کہ کیا مسائل ہیں معاشرے میں، مرد کا کیا صورتحال ہے. پھر ان کو کیونکہ ٹرین کیا گیا اسپیسیفکلی، تو میری ضرور یہ امید ہے، ہوتا یہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے کہ یہ شاید سسٹین کر جائے؟ میرے خیال میں دیکھو انویسٹمنٹ بلڈنگ سے زیادہ نا، میرے خیال میں ایچ آر کی جو انویسٹمنٹ ہے نا، مجھے سوشل ان کی جو یہ کاؤنسلنگ آفیسر ہیں بہت اچھی ہیں، جو ان کی ماہر نفسیات ہیں
وہ بھی ظاہر بہتر ہیں، اور جو پولیس انسپیکٹر ہیں مجھے وہ بھی خاصی معقول لگی کہ ان سب کو یہ ادراک ہے کہ معاملہ بگاڑنا نہیں ہے. البتہ لیگل ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا وہ جو خواتین ہیں وکلا، وہ چونکہ نئی پروفیشن میں آئی ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں تجربہ ٹائم لگے گا تجربہ لینے میں. میرا خیال ہے کہ وہاں جو ہے کوئی اسٹرانگ ایک لیگل خاتون بھی ہونی چاہیے تھی. چلیں یہ باتیں ہم اس سینٹر کے جو ایسی چیز ہے نا کہ بس ایک بات کروں گا کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ اس کو نا بار بار آپ کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اس پہ نظر رکھنی ہوگی کہ یار یہ سسٹین بھی کریں گا یا یہ ایک گیمک یا ویل انٹینشنڈ لیکن ناٹ تھاٹ. اچھا آپ دونوں کے جتنے سوالات ہیں نا، خصوصاً تمہارے تو تھے نہیں، ہم دونوں گئے تھے، تو یہی سارے سوالات ہم اس سینٹر کے جنہوں نے انیشیٹو لیا، جو چیف منسٹر پنجاب کے اسٹریٹجک یونٹ کے سربراہ ہیں سلمان صوفی، جن کا یہ برین چائلڈ تھا، ہم نے ان کے ساتھ ہی بیٹھک کر لی اور یہ سارے سوال پوچھ لیے. کیا پوچھا یہ دیکھیے گا اس بریک کے بعد. پچھلے سال یہ بل پاس ہوا، ایکٹ بنا، اور اس کے تحت 120 دن میں کہا گیا کہ پنجاب کے ہر ضلع میں اس طرح کا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر بنایا جائے گا، جس میں کہ تمام جو سہولتیں ہیں وہ ایک چھت کے نیچے ہوں گی. یہ آپ نے ایک ماڈل سینٹر پہلا ملتان میں بنا دیا. اب پنجاب کے اضلاع جو ہیں وہ تو بہت سارے ہیں. 120 دن میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ضلعی سطح پہ اس طرح کے سینٹر بن جائیں گے، لیکن آج تقریباً سال بھر بعد پہلے سینٹر نے اپنا کام کرنا شروع کیا ہے. اس رفتار سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں 2030 تک سینٹرز بن جائیں گے؟ میں اس میں تھوڑی تصحیح کر دوں کہ 120 دن کا جو تھا وہ ہے رولز آف دا ایکٹ کے بارے میں، کہ رولز جو ہیں اس کے نوٹیفائی ہو جائیں گے، اور ایکٹ جو نوٹیفائی ہوا ہے وہ اس سینٹر کے بننے سے ہوا ہے 25 مارچ 2017 کو. تو اس کے 120 دن اب سٹارٹ ہوئے ہیں 25 مارچ سے. پہلے بل پاس ہوا تھا، تو رولز کی جو نوٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ جس دن ایکٹ نوٹیفائی ہوتا ہے اس دن سے ہوتی ہے. سینٹرز کی جہاں تک بات ہے، اس کو ٹائم اس لیے لگا کیونکہ یہ ہیڈ کوارٹر ہے پورے پنجاب کا، تو اس کا انفراسٹرکچر کافی بڑا تھا، تو اس میں کنسٹرکشن کے ڈیلیز کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے آیا ہے. لیکن جو باقی سینٹرز ہم بنا رہے ہیں وہ ایگزسٹنگ بلڈنگس کے ہم ریفربش کر رہے ہیں، جن کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم بٹوین 2 to 3 months ایچ ہے. تو ہمارے جو نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالہ کا، وہ ہم ودن 6 to 7 months ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کھڑا کر دیں گے. تو اسی لیے ہمارا جو ایکسپیکٹ سے ہے کہ ہم 2030 تو نہیں لیکن ودن 2 to 3 years پنجاب کے تمام 36 اضلاع میں یہ سینٹرز کام کرنا شروع کر دیں گے. میں نے اپنی عمر میں اور آپ نے بھی ایسے بہت سے شاندار شو کیس پروجیکٹس دیکھے ہوں گے جو دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ اب یہ مستقل رہیں گے اور ایک انقلاب آتا چلا جائے گا معاشرے میں. اور میں نے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی ایک آدمی جو انیشیٹر ہے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے، وہ محکمہ تو قائم رہتا ہے لیکن کسی اور محکمے میں ضم ہو جاتا ہے. مثلا میں ایک سینیریو آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر آپ نے کہا اتھارٹی بنا رہے ہیں اس کی، اور ایک انڈیپینڈنس قائم رہے گی، جو بھی آتا ہے شہباز شریف ہو نہ ہو، ٹھیک ہے. کل اس بات کا کتنا امکان ہے کہ یہی محکمہ، یہی سینٹر ڈپارٹمنٹ آف سوشل سیکیورٹی میں مرج ہو جائے گا، ان کی آسامیاں رہیں گی، اور یہ ایک اور قبر بن جائے گی ایک شوکیس کی. یہ بالکل ایک بہت بڑا ایشو تھا جس کو ہم نے ٹیکل کرنے کے لیے ہی جو ہم نے اتھارٹی کا لیجسلیشن کی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے اٹ ول بی ناٹ، اس کی جو لاء کے اندر ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں کہ وہ کسی کے اندر ضم ہونے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گورنمنٹ آفیسر اس کو چلا سکتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹیکنوکریٹ، جو لاء کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی ہے. دوسرا کہ یہ واقعی بہت بڑا ایشو تھا پہلے بھی پروجیکٹس کے اندر کہ اگر آپ اچھا پروجیکٹ لے کے آتے تھے جس کو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا لیکن گورنمنٹ چینج ہو جاتی تھی تو پرائیورٹیز چینج ہو جاتی تھی. یہ ایک رسک ایویلیویشن ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ایک پروجیکٹ کی یہ لائف کا حصہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ اسیس کیا کہ جو پروجیکٹ اچھے طریقے سے چل رہا ہے، جس طرح پاسٹ گورنمنٹ کے کئی پروجیکٹس ہمارے صوبے میں چل رہے ہیں
ہیں جس میں آپ کے ایمبولینس سروس شامل ہیں اور 2-3 اور پروجیکٹ شامل ہیں جن کو گورنمنٹ نے بلکہ انہینس کیا ہے, بلکہ ان کو امپروو کیا. تو ہمارا بھی یہی گول ہے کہ ہم اس سے ایک ایسا آلٹرنیٹو جسٹس سسٹم پرووائڈ جب کریں جس سے عورت کو ایک ہی جگہ پہ انصاف ملے, تو وہ ایک ایسا ایک اسٹیبلشمنٹ ہو جائے اس کا ایک کرائٹیریا کہ اس کو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے ریگارڈلیس آف اس گورنمنٹ اٹ از, وہ اس کو ہاتھ لگانے سے گھبرائے اور اس کو بلکہ انکریج ہی کرے, کیونکہ لوگ اس سے واقعی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک عورت ہے, اس پہ وائلنس ہوا ہے لیکن وہ آپ کے سینٹر تک نہیں آ سکتی, صرف اس نے اطلاع بھجوا دی ہے, اب کیا ہوگا؟ ہماری ایک ٹول فری جو ہیلپ لائن ہے 1043, اس بل کے تحت وومن پروٹیکشن آفیسرز اور ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹیز ہیں. آپ کے پاس 3 سے 4 میکنزم موجود ہیں اس سینٹر تک رسائی حاصل کرنے کے. یا آپ ٹول فری ہیلپ لائن پہ کال کریں, ہم ایمبولینس بھیج دیں گے, یا آپ وومن پروٹیکشن آفیسر جو آپ کے ایریے سے تعلق رکھتی ہیں, ایک سویلین ہیں, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, یا آپ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں, آپ کسی کے تھرو اگر اس سینٹر میں پیغام آ جاتا ہے تو وومن پروٹیکشن ایکٹ میں یہ کلاس شامل ہے کہ وومن پروٹیکشن آفیسر کسی بھی جگہ پہ انٹر کر کے آپ کو ریٹریو کر سکتی ہے اور آپ کو اس سینٹر پہ لے کے آ کے آپ کو شیلٹر پرووائڈ کرے گی. اور شیلٹرز بھی جو ہم نے رکھے ہیں, ہم نے ان کو پرائیویٹ رکھا ہے, ہم نے ان کو اناؤنس نہیں کیا کہ جب ہم ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے یا وکٹم کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں. اس میں جو ہم نے ڈپارٹمنٹس کو جب ایک جگہ پہ بٹھایا ہے تو اس سے ایک فلٹریشن میکنزم ڈیولپ ہوا کہ ایک ریسیپشن پہ جب اس نے آ کے کمپلینٹ کی تو وہ اس کی جب ریکارڈ ہوئی, اس کے بعد جب وہ میڈیکل پہ گئی تو اس نے جو بات کی, پھر جب پولیس کے پاس گئی, پروسیکیوٹر کے پاس گئی, تو آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں مارکرز کہ بھئی اس کی سٹوری جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ڈی این اے ایویڈنس جو فورینزکس ہماری لیبارٹری آلریڈی کام کر رہی ہے, اس سے بھی 99% پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہم نے اسی لیے اس میکنزم کو, بلکہ اسی ویک میں 4 کیسز آئے تھے جنہوں نے پہلے شروع میں الیج کیا کہ وہ ریپ وکٹمز ہیں, لیکن بعد میں جب انویسٹیگیشن اور جب ان سے کوشچن آنسرنگ ہوئی تو انہوں نے اپنی ایلیگیشن کو واپس لے لیا کہ یہ ریپ نہیں تھا, یہ ایک ابیوز تھا. تو وہ اس سے اٹس اے ویری گڈ سائن کہ فالس کمپلینٹ ایک تو رجسٹر نہیں ہوئی, کسی کو بدنام نہیں کیا گیا, کوئی فالس ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی somebody slips through the cracks اور ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ غلط ہے, تو اس لا کے تحت 6 مہینے کی سزا ہے پلس جرمانہ بھی کہ آپ اس کو تاکہ ابیوز نہ کر سکیں. سوسائٹی جس طرح کی ہے, یہ سینٹر سوسائٹی کے جو رواجات ہیں اس سے الگ تجربہ ہے. اس ماحول میں کون سروائیو کرے گا؟ دیکھیں, سروائیول جو ہے وہ از آلویز فار دا فٹسٹ, اور جو ہمارے معاشرے کے جو قدامت پسند اور رجت پسند جو ہیں سوسائٹی کی جن کی آپ بات کریں, وہ آلریڈی دم توڑ رہے ہیں. ہم جن ماحول میں پرورش ہماری ہوتی ہے اور ہمیں جو ایک امیج دکھایا جاتا ہے سوسائٹی کا, ہماری سوسائٹی کا چہرہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے. ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کی عزت اور بزرگوں کی عزت, لیکن اگر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت سے بہت دور بات ہے. اور یہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو ایمبریس کریں اور ان کے مداوع کے لیے کام کریں. تو یہ سینٹر اور اس طرح کے جو میکنزم ہے, یہ ایک ڈائریکٹ چیلنج ہے اس سسٹم کو کہ جس کو ہم نے ہمیشہ سے انڈورس کیا اور ہم نے اس کو ایک کارشک اندر کارپیٹ کیا. اب اس کو ہم نے گن کو باہر نکالا ہے, اس کو ڈسپوز آف کیا ہے, اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے تمام چیزوں کو ہم ایک کر کے ایلیمنیٹ کریں تاکہ ایک نیا پاکستان, ایک صحیح پاکستان جو ہے وہ سامنے. بہت شکریہ. اچھا سلمان, فائنلی آپ کی والدہ, بہن, بیوی, بیٹی کیا کہتی ہیں, آپ یہ کر پائیں گے کہ نہیں؟ پہلے تو وہ کہتی تھی کہ نہیں, پہلے تو کوئی بھی کہتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ سینٹر بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ, اور وہ بھی ملتان جیسے ضلع میں. لیکن الحمدللہ ہم نے پرسسٹ کیا اور ہم نے لگے رہے, اور اب آپ کے سامنے. تو فیملی میں کون انسپریشن ہے؟ فیملی سے زیادہ انسپریشن سوسائٹی, جس طرح کی آپ بات کریں کہ ہپوکریسی آف دا سوسائٹی, دیٹس مائی انسپریشن. کہ ہم نام لیتے ہیں امہات المومنین کا, نام لیتے ہیں, ہم ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اسلام کے بارے میں, لیکن ہمارے گھروں میں اتنا ہی اوپریشن ہم کرتے ہیں. تو یہ میری انسپریشن تھی کہ اسلام کا اگر آپ نے اپنے ملک کے ساتھ نام لگایا ہوا ہے تو بھائی اصل اسلام کا چہرہ سامنے بھی لاؤ نا, دکھاؤ بھی کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کرو, اس کو باندھ کر, تمہاری وہ بیوی ہے تو وہ اس کو چین نہ لگاؤ, اس کو لیٹ ہر وٹ ہر رول از. کیونکہ ہماری امہات المومنین نے تو جنگیں لڑی ہیں, بزنس کی ہیں, تو ہم کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا رول جو ہے وہ لمیٹڈ ہے صرف ایک کچن تک یا ایک 4 دیواری تک. تو یہ انسپریشن. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے.